अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो नावल मैं स्टार्ट करने लगी हूँ उसका नाम है जुगनुओं से भर दूँ आंचल और ये पेश किया जा रहा है मुर्शिदा थानवी की फरमाइश पे। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल जुगनुओं से भर दूँ आंचल, जिनकी राइटर हैं हिना असद। शाम के धुंधलके फैल चुके थे, तेज चलती हवा के बाइस बाल उड़ उड़कर उसके गालों को छू रहे थे। वो दुनिया और माफिया से बेखबर खिड़की में खड़ी डूबते हुए सूरज का उदास मंजर आंखों में बसाए अपनी ही सोचों में मदगम थी। रसाई और नारसाई के दर्द से बोझल, मिलन और जुदाई के एहसास से जलथल नैन, सुलगते हुए जज्बात से घायल होती रूह का नोहा, उसकी मोहब्बत मगर बाप की गैर मौजूदगी में परवान चढ़ती हुई उसकी बेटी। वो तन्हा रोती मगर उसके सामने मसरूर रहती। मोहब्बत में दर्द व अलम सोज ही क्यों हमेशा मुकद्दर ठहरता है। हर मोहब्बत मुकम्मल होने के लिए आंसू और हिजर का खिराज मांगती है, मगर जिनसे मोहब्बत होती है उनका हिजर भी सरूर अंगेज महसूस होता है। उसके वापस लौटने की मौहूम सी आस बाकी थी अभी। हवेली के बाहर लगा पत्थर और उस पर किया गया नक्शो निगार उसके मालिक के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। जो भी एक नज़र उसे बाहर से देखता वो एक बार ज़रूर ठटक कर रह जाता। आमिर खान, जो पेशावर के रहायशे थी, जद्दी पुश्ती रईस थे। वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने पेशावर में सब कुछ फ़रोख्त किया, अपने बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए शहर का रुख किया, मगर वहाँ भी आकर अपनी रवायात और रहन सहन के माहौल को कायम रखा और शहर के एक पोश इलाके में 200 गज पर मुहित ये शानदार हवेली तामीर करवाई, जहाँ वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहाइश पजीर थे। बाहर से गुजर कर जाने वाला उस हवेली की शानो शौकत देखकर एक बार मुड़कर उसे दोबारा ज़रूर देखता। हवेली के बाहर बड़ा सा लॉन था, जिसमें चारों तरफ बाड़ लगाकर कुदरती फूलों से मुज़य्यन क्यारियाँ बनाई गई थीं। लॉन के बीचों बीच एक फव्वारा लगाया गया था, जिसमें से 24 घंटे पानी फूटता माहौल को सहर अंगेज बनाए हुए था। बैरूनी गेट से अंदर जाने के लिए संगे मरमर के पत्थरों की राहदारी बनाई गई थी, जिसमें से गुजर कर अंदर जाया जाता था। अंदर दाखिल हों तो बड़े से हॉल में 3 नहायत कीमती सुनहरे फानूस आवेज़ा दिखाई देते, जो अपनी चकाचौंध से देखने वाले की नज़रों को खैरा कर देते। बड़े बड़े खूबसूरत और नफीस सोफ़े, कुर्सियाँ और वहाँ लगे हुए कीमती और बैरून मुल्क से मंगवाए गए डेकोरेशन पीसीज अपनी मिसाल आप थे। गर्ज ये कि हवेली का चप्पा चप्पा उसी तरह की नफीस और खूबसूरत आराइश से सजा हुआ था। आखिर को ये किसी आम शख्स की रहाइश गाह तो नहीं थी, बल्कि ये तो मुल्क के नामवर बिजनेसमैन आमिर खान की रहाइश गाह थी, जो अपनी बेतहाशा दौलत और शोहरत के बाइस मशहूर व मारूफ थे। उन्होंने पेशावर से आकर अपना बिजनेस शुरू किया तो चंद सालों में उनका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि हाथ लगी मिट्टी भी सोना बन जाती। आमिर खान पठान थे, पठानों की तरह दराज कर चौड़ी छाती। बस एक बात उनमें ज़रा मुख्तलिफ थी अब पठानों से, वो ये कि उनका रंग आम पठानों के रंग सुर्ख व सफ़ेद के बजाय थोड़ा गंदमी था, या सीधे लफ्ज़ों में कहें तो ज़रा ज़्यादा ही गंदमी था। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पठान है। आमिर खान की जोजा बिस्मा खान उनकी फुप्पी की बेटी थी, जो सही पठानी थी और लगती भी थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सतवानाक। जब तक पेशावर में थी पश्तो ही बोलती थी, मगर जब से शहर में आई थी यहाँ के लोगों से मिलने जुलने के बाद उर्दू बोलने लगी थी, मगर उनके बात करने के अंदाज में अभी भी पश्तो का टच नज़र आता था। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा ज़रियार खान, दूसरे नंबर पर ज़ेगन खान, सबसे छोटा ज़ुमारे खान, जो तीनों पढ़ाई में मसरूफ़ थे। तुम सबका स्कूल कैसे जा रहा है? आमिर खान ने तीनों को मुखातिब किए पूछा। ठीक है खान साहब, 2 ने बेक वक्त कहा। उनके निस्ब बेहतर बिस्मा उन्हें खान साहब कहती थी, इसीलिए तीनों बच्चों ने भी अपनी माँ की देखा देखी उन्हें बचपन से ही खान साहब कहना शुरू कर दिया था। सुमारे हमेशा की तरह खामोश था। इस बार मुझे रिजल्ट 100% चाहिए, खासकर तुम्हें कह रहा हूँ सुमारे, वो उससे मुखातिब किए बोले, जो सर झुकाए अपनी प्लेट पर मतवज्जे था, जैसे प्लेट में घुस जाने का इरादा हो। सुमारे बिल्कुल अपने बाप आमिर खान पर गया था, या यूँ कह ले कि उसका रंग ज़रा ज़्यादा गंदमी था। क्लास के सब बच्चों से मुख्तलिफ नाम लेकर छेड़ते थे।
وہ گھر میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا، ہر وقت خود کو کمرے میں قید کیے رکھتا۔ بسما ماں کی حیثیت سے اسے لاکھ سمجھاتی مگر وہ اس کے سمجھانے پر زیادہ اشتعال انگیز ہو جاتا اور کمرے کی چیزیں توڑنے لگتا۔ بسما نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی سنبھل جائے گا۔ جی خان صاحب، زمارے نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے تو پچھلی بار بھی 99% آئی تھی، زیگر نے فرضی کالر اچکا کر کہا۔ تم تو میرے سب سے ذہین بیٹے اور شاباش۔ عامر خان کی نظروں میں اس کے لیے چمک اور ستائش تھی۔ زریار، تمہاری ماں بتا رہی تھی آج کل اسکول سے واپسی پر تمہیں دیر ہو جاتی ہے۔ نہیں خان صاحب، روز نہیں، ایک دو بار ہوا تھا، وہ بھی میرے دوست کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ خان صاحب کی تفتیشی نظروں سے گھبرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ تنبیہی انداز میں بولے۔ جی کہتے ہی وہ منہ میں دوسری بائٹ ڈالنے لگا۔ رانی، او رانی، اٹھ بھی جا۔ اب اس کی امی آواز کانوں میں سنائی دی مگر وہ انسنی کرتے بستر پر پڑی رہی۔ اٹھ جا، تیرے ابو کہہ رہے ہیں تیرا چہرہ دیکھے بنا باہر نہیں جائیں گے۔ اس بار انہوں نے اسے جلدی اٹھانے کی وجہ بتائی۔ آئی امی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور جلدی جلدی سے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور صابن سے چہرہ رگڑ رگڑ کر دھویا۔ آنکھوں کو بھی شاید بار بار دھونے سے ہی اس پر چھائی ہوئی دھند چھٹ جائے مگر ایسا کرنے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ابھی بھی ویسا ہی سب کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی اور نائٹ بلائنڈنس کی بیماری تھی۔ رات کو تو بالکل ہی نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ رات کا اندھا پن آنکھوں کا عارضہ ہے جس کی وجہ سے مریض کو رات کو یا کسی تاریک جگہ پر دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری اسے اپنے ابو سے وراثت میں ملی تھی۔ اس کے ابو اسلم حویلی کے مالک عامر خان کے ڈرائیور تھے مگر اب اسلم کی بینائی کو دیکھتے ہوئے وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلم کو کچھ رقم دے کر اس کا حساب چکتا کر دیا تاکہ وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے۔ اسلم دوسرے شہر جا کر ایک لوور کلاس علاقے میں ایک گھر کرائے پر لے آیا تھا کیونکہ عامر خان نے اسے نوکری سے فارغ جو کر دیا تھا۔ اسلم اپنی 9 سالہ بیٹی رانی اور اپنی بیوی سریا کے ساتھ حویلی کے باہر ایک سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھا مگر اب نوکری چھوٹی تو یہ رہائش بھی چھوٹنے والی تھی، اسی لیے اس نے گھر کا انتظام کیا۔ سریا، رہنے دے، میری رانی دھی کو سونے دے۔ اسلم نے اسے روکا۔ صبح بخیر ابو جان، میں آ گئی۔ وہ اپنا فریش سا چہرہ لے کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیسی ہے میری دھی؟ مجھے کیا ہونا ہے، میرے ابو میرا اتنا خیال جو رکھتے ہیں۔ رانی اپنی ماں کے ساتھ سامان باندھ لے، کل صبح سویرے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ مگر ابو جان، وہ افسردہ ہوئی۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے پیارے سے معصوم چہرے کو اونچا کیے پوچھ رہے تھے۔ میں یہیں پیدا ہوئی، جب سے ہوش سنبھالا اسی حویلی کو دیکھا، اس حویلی سے لگاؤ سا ہو گئے، یہاں سے جانے کا من نہیں۔ پر بیٹا، اب آپ کے ابو جان کو یہاں سے جانا ہوگا، یہاں سے نوکری ختم ہوگی ہے۔ مگر ابو، یہاں میرا دوست ہے، وہ حسید بھرے انداز میں بولی۔ مجھے پتا ہے چھوٹے خان صاحب نے تجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھا، تیرا خیال کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بہن نہیں نا، تینوں بھائی ہیں، ایسے میں بہن کی کمی تو محسوس ہوتی ہی ہوگی انہیں، بس انہوں نے وہی کمی تیرے ذریعے پوری کی۔ جی بابا، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرے ساتھ کھیلتا بھی ہے، مجھے کھانے کے لیے چاکلیٹ بھی لا کر دیتا ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اور قصیدے پڑھتی، رانی دی، وہ آپ سے بڑے ہیں اور بڑوں سے تمیز سے پیش آتے ہیں۔ سریا نے کھرکا۔ سریا، تم کیوں بات بات پر میری بیٹی کو ڈانٹتی ہو؟ یہی تو عمر ہوتی ہے بے فکری کی، ہنسنے کھیلنے کی، پھر تو شادی کے بعد وہی معمول زندگی۔ لے بھلا، کل کو بڑی ہوگی تو سسرال نہیں بھیجنا اسے، آج سے تمیز سیکھے گی تو آگے جا کر کام آئے گی، ورنہ سب کہیں گے ماں ہی بد سلیقہ تھی جس نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ سسرالی بار بار ماں کو ہی کوستے ہیں، انہوں نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جہاں معصومیت اور فطری پن کی جھلک تھی۔ سیکھ لے گی سب کچھ، زیادہ بوجھ مت ڈال میری پھول جیسی بچی پر، انہوں نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ سنیے جی، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، زیادہ دل مت لگاؤ اس سے، جب دور جائے گی تو گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کو کوئی جانے ہی نہیں دوں گا۔ اجی کیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی منہ سے نکلی باتیں سچ بھی ہو جاتی ہیں، جانے کون سی قبولیت کی کھڑی ہو۔ پہلے اس کی نظر کو لے کر پریشان ہوں۔ تم فکر مت کرو، بس دعا کرو جلدی کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، دوسرے شہر چل کر کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں گے، پھر دیکھنا میری دھی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ یہ لیں آپ روٹی کھائیں۔ سریا نے ٹرے میں 2 روٹیاں رکھ کر ساتھ 2 کپ چائے کے رکھے۔ سالن نہیں ہے؟ اسلم نے پوچھا۔
نہیں، راشن ختم ہو گیا اسی لیے، اور وہ بیگم صاحبہ نے بھی رات بچا ہوا سالن نہیں دیا، شاید انہیں یاد نہیں رہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں تو اپنی دھی رانی کے لیے پوچھ رہا تھا، میری دھی رانی چائے کے ساتھ کھا لے گی؟ جی ابو جان، مجھے تو چائے اور روٹی بہت پسند ہے۔ وہ خوش دلی سے آنکھیں چپکاتے ہوئے بولی، چلو پھر باپ بیٹی مل کر بسم اللہ کرتے ہیں۔ دونوں نے عاجزی اور انکساری سے بسم اللہ پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے کھانے کا آغاز کیا۔ سریا اپنے لیے توے پر روٹی ڈالنے لگی۔ رانی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنا کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتے ہوئے باہر آیا۔ وہ لان میں موجود فوارے کے پاس کھڑی تھی۔ تم سے ملنے آئی تھی؟ مجھ سے ملنے؟ کیا کوئی ضروری بات تھی؟ ہاں نا، بہت ضروری تھی۔ اس نے اس گڑیا جیسی دکھنے والی نازک لڑکی کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی اس کے معصوم سے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس وقت تو تمہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، اور تمہاری ماما تمہیں باہر آنے بھی نہیں دیتی، پھر کیوں آئی؟ تم بھی مجھے ہی ڈانٹو گے؟ اس کی معصوم سی شکل رونے والی ہوگی۔ صبح امی نے ڈانٹا، اب تم میرے واحد دوست ہو جو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ کھیلتا ہے، اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ میں بھلا کیوں دور ہونے لگا تم سے؟ ارے بدو، تم دور نہیں جا رہے، ہم دور جا رہے ہیں، اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ میرے بابا کی یہاں سے نوکری ختم ہوگی، اس لیے ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ دکھ ہے کہ اب میں تم سے دور جا رہی ہوں، پتہ نہیں پھر کبھی مل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ چپ کر جاؤ رانی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میری دوست اور ہمیشہ رہو گی۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلی جاؤ، تمہیں میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ویسے تم یہاں کیسے آئی؟ مجھے تو کوارٹر سے یہاں آتے ہوئے ایک ایک قدم یاد ہو گیا بچپن سے، اور کیا ہی کیا ہے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنے کے سوا۔ میں قدم گن لیتی ہوں اور چلنے لگتی ہوں، قدم خود بخود مجھے یہاں لے آتے ہیں۔ اس کا ہاتھ فوارے سے نکلتے ہوئے پانی کو چھو گیا تو اس نے تھوڑا سا جھک کر اپنی مٹھی کو پانی سے بھرا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیا کیا؟ میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے۔ وہ اپنی شرٹ کو گیلا دیکھ کے چلا کر بولا۔ اب خود بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اس نے بدلہ لینے کے لیے دونوں مٹھیاں پانی سے بھر کر اس کی طرف اچھالی۔ وہ جو خیال میں اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی، اپنے اوپر پانی گرتے دیکھ کر جھنجھنا اٹھی۔ یہ کیا؟ امی ماریں گی مجھے میرے گیلے کپڑے دیکھ کر۔ اس کی نظر اس کے بغیر دوپٹے کے وجود پر پڑی، جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر ٹھیک سے قدم رکھا بھی نہیں تھا۔ اس نوخیز کلی کے خد و خال دیکھ کر اس کی نظروں کا زاویہ بدلا، مگر دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں انسان جلد شیطانی بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ رانی، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں پکارا۔ اس من موجی لڑکی نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کپڑوں کو جھٹک کر سکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ او اچھا، جیسے میرے ابو اور امی کرتے ہیں مجھ سے۔ ابو نے کہا ہے کہ تم میرے بھائیوں جیسے ہو، تمہیں بہن کی کمی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں بھی نا بالکل پاگل ہوں۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پھر سے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، وہ جس کی نظریں ابھی بھی اس کے خد و خال میں الجھی ہوئی تھیں۔ نہیں، میں تم سے وہ والا پیار نہیں کرتا، دوسرا کرتا ہوں۔ یہ دوسرا والا پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ بھول پن سے بولی۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ تمہیں اپنے دوست پر یقین نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، دیکھو تم مجھ سے ناراض مت ہونا، میں تمہیں ناراض کر کے یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ بسما نے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ جلدی سو جاتی، اور اس کا اور خان کا مشترکہ کمرہ اوپری منزل پر تھا، جبکہ تینوں بیٹوں کا نیچے۔ حویلی کی لائٹس آف تھیں۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اندر لا کر چھوڑا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر رانی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نظر تو پہلے کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ آنکھوں کو رگڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے لوگوں کی سنوائی کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے کانوں میں دروازہ بند ہونے کی آواز صاف سنائی دی۔ رانی، تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کے شاید بہت قریب کھڑا تھا، اسی لیے رانی کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ امی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، ناراض ہوں گے مجھ سے، مجھے باہر چھوڑاؤ، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ قطعیت سے بولا۔ ہاں، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں جیسے اپنی امی اور ابو سے کرتی ہوں۔ اب چلو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہاتھ سے ارد گرد کی چیزیں ٹٹولتے ہوئے بولی، مگر اس نے رانی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے بستر پر دھکا دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظریں رانی کے چہرے پر تھیں۔
پھیلی ہوئی سیاہ آنکھیں، تیکھی ناک، باریک ہونٹ، سونے جیسی دمکتی رنگت، چھوٹی عمر ہونے کے باوجود کمر تک آتے لمبے بال جو پونی ٹیل میں مقید تھے۔ وہ جوانی کے نشے میں چور درندہ صرف نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے کل دور چلی جاؤ گی، جانے سے پہلے مجھے تم سے جی بھر کر پیار کر لینے دو۔ وہ اس پر جھکا۔ رانی کی رنگت ایک دم سرد پڑ گئی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ مجھے جانے دو، وہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، شش، اس نے رانی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی، پھر واپس بستر پر پھینکا اور اس نرم و نازک پھول کو بری طرح مسلنے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکاریاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ امی مجھے بچاؤ، ابو مجھے درد۔ اس کے درد بھرے بے ربط الفاظ سن کر در و دیوار بھی کانپ کر رہ گئے، مگر مقابل کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر فرار کے سارے راستے مسدود کیے وہ اس پر پوری طرح سے حاوی تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ اس کی ذات کا غرور، اس کی سب سے قیمتی متاع، اس کی عزت داغدار کر گیا تھا، جسے شاید ابھی اس وحشیانہ پیار کی الف بے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کی آہ و بکا، گریہ زاری کسی کام نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر وہ اس کی وحشتوں کو برداشت کر سکی، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زیگن خان میوزک کی دنیا کا نیا ابھرتا ستارہ، ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں اس کی سحر انگیز آواز کے فین تھے، یا یوں کہہ لینے میں کوئی یاد نہیں ہوگا کہ وہ میوزک کے شعبے میں آتے ہی ہزاروں دلوں پر راج کرنے لگا تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی آواز میں اتنی ہی تاثیر تھی جتنی دلکش اور جاذب نظر اس کی پرسنالٹی۔ دوسرے تمام سنگر سے ہٹ کر اس کے گانے کا انداز اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ اسی لیے تو آج کنسرٹ میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے فینس کا جمع افیر سننے اور قریب سے دیکھنے امنڈ آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا ہال کھچا کھچ لوگوں سے بھر گیا، وہاں دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ سیگن بلو جینس میں بلیک شرٹ پر ریڈ لیدر جیکٹ پہنے، ایک ہاتھ میں مائک پکڑے جس میں ڈھیروں رنگ برنگے بینڈز تھے، دوسرے ہاتھ میں ایک مخصوص ڈیزائن والا بریسلیٹ پہنے، پاؤں میں سنیکرز، اور چہرے کے تو کیا ہی کہنے، رب نے صنف مخالف کو کیا خوب بنایا تھا۔ مگر اس خوبرو مرد کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید مصر یوسف کے حسن کا کافی حصہ اس میں سمٹ آیا ہے۔ پٹھانوں سا سرخ و سفید رنگ، پرکشش تیکھے نقوش، بھوری چمکدار آنکھیں، ستواں ناک، لبوں پر مسکراہٹ، وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا، خاص کر صنف مخالف کی۔ اس کی سحر زدہ آواز نے اپنا جادو جگانا شروع کیا تو سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سر پھرے فینس اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر، خواب سا یہ جہاں، فرش دھواں دھواں، جنتوں کا شہر۔ اسٹیج کے قریب لڑکیاں اپنا ہاتھ آگے کر رہی تھیں اسے چھونے کے لیے۔ اس نے اپنے فینس کی طرف فلائنگ کس اچھالی، لڑکیاں اس کے اوپر مر مٹنے والی ہو چکی تھیں۔ اس نے گانا گاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسٹیج کے قریب موجود عوام کے قریب سے گزارا، سب نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کیا۔ گانا ختم ہوا تو کچھ دل پھینک لڑکیاں اسٹیج پر چڑھ کے اور اس کے ساتھ سیلفیز لینے لگیں، مگر کسی کی آنکھوں میں اشتعال انگیز شرارے پھوٹنے لگے کہ منظر دیکھ کر وہ آنکھیں تھیں زیگن خان کی خالہ زاد یمنا کی، جو خاص طور پر اس کے لیے کنسرٹ میں آئی تھی۔ وہ غصے میں اندھا دھند باہر نکلنے کو تھی کہ کسی کے پاؤں پر اپنا ہیل والا جوتا رکھی۔ آہ! کسی کی درد بھری چیخ نے اسے ہوش دلایا۔ اندھی کہیں کی چڑیل نہ ہو تو میرا پاؤں زخمی کر دیا، وہ تلخ لہجے میں اس پر چلایا اور یمنا کو اپنے پاؤں سے پیچھے دھکا دیا۔ اگر پیچھے زمارے نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ اس نے مقابل کو گھور کر دیکھا۔ اب ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جو عمل تم نے کیا یہ اس کا رد عمل تھا بس۔ اندھی میں ہوں یا تم؟ اور شکل دیکھی ہے کبھی شیشے میں؟ لگتا ہے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، ورنہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بتا دیتا تمہیں کہ تم انسان نہیں، شکل سے کوئی خلائی مخلوق لگتے ہو، ایلین نہ ہو تو۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس کے سر پر چڑھ دوڑی۔ ہاں، اس نے ہنکار ابھر کر سر کو نخود سے جھٹکا دیا اور آگے بڑھی۔ اے رک، یہ ایلین کس کو بولا؟ وہ درشت لہجے میں بولا۔ سوری برو، دراصل غلطی میری سسٹر کی ہے، مگر وہ اس وقت غصے میں ہے، ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں۔ زمارے جو پیچھے ساری کاروائی ملاحظہ فرما رہا تھا جلدی سے اس کے بعد جا کر بولا، اوکے۔ اس نے زمارے کے معذرت خواہانہ انداز کو دیکھ کر معاملہ رفع دفع کیا اور پھر دونوں اپنے اپنے راستے باہر نکل گئے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی خواہ اس سے بات بڑھانے کی فضول میں؟ زمارے نے یمنا کے پاس آتے کہا جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔
تم نے دیکھا تھا کس طرح بکواس کر رہا تھا وہ؟ میرا تو دل تھا اس لفنگے کا منہ توڑ دیتی۔ وہ منہ پھیلا کر بولی، اسی لیے میں کسی کے ساتھ کہیں جاتا نہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بولا، ایک تو وہ تمہارا بھائی زیگن ڈریگن منہ سے ہمیشہ میرے لیے آگ اگلتا ہے، اور یہاں دیکھو کیسے لڑکیوں کے سامنے دانتیں اندر نہیں ہو رہے تھے جناب کے، کیسے منہ سے پھول برس رہے تھے ان کمینیوں سے بات کرتے ہوئے۔ وہ حد درجہ برہمی ظاہر کرتے ہوئے دھاڑ سے اپنی طرف کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ بھائی کے کانسرٹ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے تو آتی کیوں دل جلانے؟ وہ ڈرائیونگ پر نظریں مرکوز کیے بولا، سمارے وہ کہاں اتنا بولنے کا عادی تھا، فقط اتنا ہی بولا، تمہارے بھائی کو میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر نہیں آتا جو وہ میری ذات کو یوں نظر انداز کرتا ہے جیسے کہ میں ہوں ہی نہیں؟ وہ یاسید سے بولی۔ سمارے عادت کے مطابق اپنے خول میں سمٹ چکا تھا، اس لیے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ونڈو سے باہر نظر آنے والے مناظر پر نظریں جما دیں، مگر سوچیں ابھی بھی زیگن کے خیالات میں مگن مختلف تانے بانے بن رہی تھیں۔ یہ آپ کا سوٹ، وہ جو شاور لے کر آیا تھا اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد برگنڈی کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس برگنڈی شرٹ پہنے باہر آیا۔ یہ آپ کی ٹائی، سیلا نے ٹائی اس کی طرف بڑھائی جسے اس نے اپنے گلے میں ڈال کر مہارت سے 1 منٹ میں باندھ لیا۔ یہ سٹرٹس، سیلا نے سٹرٹس کا باکس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سٹرٹس لگانے کے بعد اپنی بیش قیمتی گھڑیوں والا باکس کھولے، ان میں سے ایک گھڑی نکال کر اپنی کلائی میں سجا گیا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ آئینے میں خود کی تیاری پر آخری تفصیلی نگاہ ڈالنے لگا۔ سیلا نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا، دراز قامت، ورزشی بدن، وجیح تیکھے نقوش مگر ہمہ وقت سنجیدہ، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ سیلا کا روز کا یہی معمول تھا کہ وہ اپنے شریک حیات کی تیاری میں اس کی مدد کرتی، اس کا ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ زریار اور سیلا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ زریار نے سیلا کو کبھی بھی اس حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا مگر وہ خود ہی اس کمی کو بری طرح محسوس کرتی تھی۔ اس کے دل میں یہ بھی وسوسہ پیدا ہو چکا تھا کہ زریار اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ جب بھی آفس سے گھر آتا سیلا سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے رہتی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کیے باہر نکلا تو ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ صبح بخیر خان صاحب، اس نے اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں کہا۔ صبح بخیر خان صاحب، جو اخبار پڑھ رہے تھے اسے طے کیے ایک طرف رکھ کر بولے، کہتا ہے کیوں نہ آج سیلا کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کو سوسائٹی کی ایک عورت نے بتایا اس ڈاکٹر کے بارے میں۔ بسما جو خان صاحب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی وہ زریار کو دیکھ کر بولی، مام آپ کو جو مناسب لگے، وہ اسپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنی بلیک کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ ایک تو تم صبح صبح یہ کڑوی کافی پی کر اپنا کلیجہ جلاتے ہو، سیب کھاؤ نا۔ بسما نے پیار بھرے انداز میں لپٹتے ہوئے زریار کے آگے سیب کی پلیٹ کی جس میں اس کی کاشیں کٹی ہوئی پڑی تھیں۔ میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، آج ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ وہ انسنی کرتے ہوئے باقی بچی کافی بھی وہیں رکھے اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹ کا ایک درمیانی بٹن بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ آپ کے لیپ ٹاپ کا بیگ، سیلا اس کے پیچھے بھاگ کر آئی۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکا نہیں، گاڑی میں جا بیٹھا اور دوسری سیٹ پر لیپ ٹاپ والا بیگ رکھا جس میں آفس کی اہم معلومات سیو تھیں۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، اس نے آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ سیلا نے پیچھے سے ہاتھ ہلایا مگر ان کی گاڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑتی ہوئی واپس آئی جہاں سب ناشتے میں مشغول تھے۔ آج اکیڈمی میں فرسٹ ڈے ہے، ٹائم سے پہنچ جانا، خان صاحب روبدار آواز میں زمارے کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر اپنا مختصر سا بیگ کندھے کی ایک طرف ڈالے باہر نکل گیا۔ خان صاحب نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بسما نے خان صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہی جھوٹے دلاسے تو مجھے کئی سالوں سے دیے آ رہی ہو، یہ نہیں سدھرے گا۔ اور تم؟ وہ زیگن کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی خان صاحب۔ کب تک MBA ختم ہوگا؟ خان صاحب، لاسٹ سیمسٹر ہے۔ زریار کب تک بزنس اکیلا سنبھالے گا؟ جلدی پڑھائی ختم کر کے اپنے بھائی کا ساتھ دو۔ مگر خان صاحب، میں بزنس میں نہیں آنا چاہتا، وہ منمنا کر بولا۔ کیا کہا؟ ذرا اونچا بولنا۔ خان صاحب، MBA میں صرف آپ کی خواہش پر کر رہا ہوں، ورنہ زیگن میں دن چڑھے مزید کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جو کہا ہے اس پر فوکس کرو۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کا ریئیکشن جانے بغیر باہر لان کی طرف نکل گئے کیونکہ انہیں ناشتے کے بعد بھی چہل قدمی کی عادت تھی۔
जेगन, मुझे भी यूनिवर्सिटी छोड़ दो। यमुना अपनी तैयारी मुकम्मल किए भागती हुई डाइनिंग टेबल पर पहुंची। पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी में मलबूस, शोल्डर पर एक तरफ दुपट्टा रखे, लाइट सा लिप ग्लॉस लगाए वो बिल्कुल तैयार थी। यमुना, नाश्ता तो कर लो, बिस्मा ने जल्दबाजी पर उसे टोका। अल्लाह हाफिज। जेगन अपनी जगह से उठा। मुझे भी जाना है। यमुना ने उसे पीछे से हाँक लगाया। मॉम, घर में ड्राइवर मौजूद है और गाड़ी भी। जेगन, ले जाओ बच्ची को साथ। उन्होंने यमुना का फूला हुआ मुंह देखकर जेगन से कहा। मॉम, मेरे पास हैवी बाइक है, मैं उस पर लड़कियों को नहीं बिठाता। वैसे भी रास्ते में से मुझे दोस्त को पिक करना है यूनी के लिए, मैं उससे वादा कर चुका हूँ, वो जान छुड़वाने के अंदाज में बोला। सुबकी के एहसास से यमुना की आंखें भर आईं। क्या ये मुझे इस काबिल भी नहीं समझता कि मुझे जवाब दे? वो उसकी बेतनाई पर कुलस कर रह गई। दिल छोटा ना करो, हम अभी ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी निकाले। बिस्मा उसे तसल्ली बख्श अंदाज में कहते हुए बाहर निकली। देखा है ना आपी, आपने जेगन का रवैया मेरे साथ। वो खामोश बैठी हुई सिला को मुखातिब करके बोली। सिला ने उसकी बात पर अपने ख्यालों को झटकते हुए चौंक कर सर उठाया। सिला, हम किसी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते, वो नम लहजे में बोली। उसके अंदर का दर्द सवाए उसके और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था। उसकी माँ जाई, उसकी बहन यमुना भी नहीं। यमुना आ जाओ। बाहर से उसकी बिस्मा खाला की आवाज़ आई तो वो अपना बैग लिए बाहर निकल गई। यमुना और सिला दोनों बिस्मा की बहन की बेटियां थीं। यमुना और सिला के वालिदैन की अचानक वफात के बायस बिस्मा उन दोनों को चंद साल पहले अपने पास हवेली में ले आई। तब से वो दोनों यहीं परवरिश पाने लगी। उन्हें आज भी वो दिन अच्छे से याद था जब उन्होंने अपने बड़े बेटे ज़रियार से सिला की शादी की बात की थी। वो तो ये सुनते ही हत्थे से उखड़ गया, मगर बिस्मा ने उसे ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसे मानना ही पड़ा। यूँ आज से 5 साल पहले ज़रियार की तालीम मुकम्मल करती उसे और सिला को निकाह के पाकीज़ा बंधन में बांध दिया गया था। सुमारी प्रिंसिपल आ रहे हैं। वो किताब में सर दिए अहम पॉइंट्स याद करने की कोशिश कर रहा था जो क्लास में शोर होने की वजह से समझ ही नहीं आ रहे थे कि वो पढ़ क्या रहा है। क्या मुसीबत है यार, कौन सी क़यामत आ गई है जो तुमने मुझे इस तरह खींच रही हो? सारे शर्ट की प्रेस ख़राब करके रख दी। सुमारे ने दांत पर दांत जमाते हुए गुस्से से वासिफ को देखकर कहा, ये प्रिंसिपल साहब किसे साथ ला रहे हैं? वासिफ ने दरवाजे से बाहर झांक कर कहा, हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? प्रिंसिपल शफकत ज़ई ने खुशगवार मूड में क्लास में दाखिल होकर स्टूडेंट से पूछा। गुड मॉर्निंग सर, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? सारी क्लास ने बेक वक्त कहा। जुमारी अपनी जगह खामोश बैठा था, सिर्फ उसी की आवाज़ नहीं निकली। क्या बात है जुमारी, तुम ठीक तो हो ना? प्रिंसिपल शफकत ज़ई ने जुमारी को खामोश और उलझा हुआ देखकर कहा, यस सर। ओ नो सर, आई मीन सब ठीक है, वो घबरा कर बोला। प्रिंसिपल शफकत ज़ई जुमारे के वालिद आमिर खान के करीबी दोस्त थे, इसलिए उस पर इतना मेहरबान थे। तो क्लास, आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ आई ये नई शख्सियत कौन है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये है आपकी नई टीचर मिस गुल, जो आज से आपको बायो पढ़ाएंगी। सो मिस गुल, नाउ यू कैन ज्वाइन योर क्लास। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी। प्रिंसिपल शफकत ज़ई ने मिस गुल से कहा, जी सर। गुल ने हल्की सी आवाज़ में फ़कत इतना कहा। सर के क्लास छोड़ते ही क्लास में सरगोशियाँ होने लगीं। साइलेंट क्लास, गुल ने ऊंची आवाज़ में कहा। मिस, ये आपके साथ कौन है? वासिफ ने मस्नूई मासूमियत चेहरे पर सजाए हुए मिस गुल के साथ खड़ी हुई दूसरी लड़की के बारे में पूछा। वासिफ ने जुमारे को कोनी मारी। यार, मिस के साथ वाली लड़की को देख। जुमारे ने नज़रें उठाकर मिस गुल के साथ खड़ी लड़की को देखा। दरमियाना कद, मुतनासिब सरापा, साफ रंगत, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सतमा नाक और बारीक लब, चेहरा किसी भी मेकअप से पाक, साफ और शिफाफ था। नकुश पुरकशिश थे, ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। बकवास बंद कर, वो वासिफ को देखकर दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में बोला। कि मेरी सिस्टर है जरशाद, गुल ने अपने साथ खड़ी हस्ती का तारुफ करवाया। दरअसल ये बीएससी के पेपर्स देकर फ्री हुई हैं, रिजल्ट के इंतज़ार में है, तो वक्त ज़ाया करने के बजाय ये देखना चाहती हैं कि मैं यहाँ आकर एमकेट की क्लासेस कैसे लेती हूँ। यहाँ से कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करना चाहती हैं, गुल ने ज़रा सा फ्री अंदाज में कहा, ताकि क्लासों से बातचीत करते या कुछ पूछते हुए हिचकिचाए नहीं। जुमारे सबसे फर्स्ट बेंच पर था और उसके साथ वासिफ था। क्या नेम है आपका? मिस गुल ने वासिफ से पूछा। मिस, मेरा नाम वासिफ है, उसने अपनी बतीसी निकाल कर कहा। ओके, आप ऐसा करें दूसरे बेंच पर चले जाएं। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए पीछे चला गया।
اس کی جگہ خالی ہوتے ہی سرشال تھوڑا سا فاصلہ بناتے زمارے کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب سے اٹھتی مہک زمارے کو بار بار اسے دیکھنے پر اکسانے لگی۔ مس گل اپنا لیکچر ڈیلیور کرنے لگی۔ وہ جتنے دھیان سے یہ لیکچر اٹینڈ کرنا چاہتا تھا، نگاہیں اور دماغ بار بار بھٹک کر ساتھ بیٹھی ہستی پر جا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کب مس گل کا لیکچر ختم ہوا اور کب وہ کلاس سے باہر گئیں۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، سارے اسٹوڈنٹس بھی کلاس سے باہر نکل چکے تھے۔ وہ اپنی بک سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہوئے بھی کلاس کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ کسی کی زوردار ٹکر سے ڈگمگا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کہتا، سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ معذرت خواہ انداز میں بولی۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے کان میں موجود جھمکا اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گیا۔ زمارے کی گرم سانسیں سرشال کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ سرشال نے خجالت سے سر اٹھا کر دیکھا اور جھمکا نکالنے کی کوشش کی۔ زمارے کی آنکھوں سے نکلتی عجب سی چمک اسے ٹھٹکا گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ دراصل گلابی کا بیگ اندر رہ گیا تھا۔ اس نے کلاس میں واپس آنے کی توجہ پیش کی۔ وہ خاموش رہا۔ پہلی بار اس نے زمارے کو مخاطب کیا تھا۔ زمارے کے رگوں پہ میں سکون سرایت کرنے لگا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار مبہم سا مسکرایا۔ اس نے اپنے ہی لب اس کی مسکراہٹ سے ناآشنا تھے۔ سرشال کی جھنجھلاہٹ کا لطف دیتے ہوئے زمارے نے اس کا جھمکا شرٹ سے الگ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بیگ اٹھا کر روم سے باہر بھاگ گئی اور کمپیوٹر لیب میں آ کر ہی دم لیا جو اس وقت خالی تھی۔ وہ دیوار سے لگے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی کپ کپا رہی تھی، پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ دل یوں دھڑک رہا تھا مانو پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ کبھی بھی صنف مخالف کی اس قدر قربت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سے نابلد تھی، بس خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھر پہنچ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا سہما ہوا روپ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرا رہا تھا۔ اسے دل و دماغ میں عجب سی بے قراری پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت میں یکدم بے کلی سی چھا گئی۔ دل کسی اندیکھے جذبے کی گرفت میں پھنسنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں میں بار بار اسے ہی سوچے جا رہا ہوں؟ کیوں آنکھیں بار بار وہی منظر دکھا رہی ہیں؟ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتا رہا۔ سلا کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے ساتھ والی جگہ پر ہاتھ مار کر ٹٹولا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اسے ڈھونڈنا چاہا۔ وہ آج بھی تہجد کے وقت کمرے کے ایک طرف جائے نماز بچھائے، سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ٹوپی پہنے، پورے خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ آخر میں ہاتھ اٹھائے دعا میں پوری طرح مخو تھا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا انسان کی آنکھوں سے جاری آنسو کی روانگی دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے ہک دک رہ گئی۔ جانے کتنی تڑپ تھی اس کی دعا میں، یا کتنی شدت، وہ صرف دیکھ کر رہ گئی۔ جانے کون سی بات تھی جس کے لیے وہ ایسے رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا اور سسکیوں سے رونے لگا۔ وہ دن میں شان و شوکت سے رہنے والا انسان رات کے اندھیرے میں کیسے تڑپ رہا تھا۔ سلا کی آنکھیں نم ہونے لگیں اسے یہ دیکھ کر۔ کہیں یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے تو نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ زریار نے کچھ دیر بعد سجدے سے اٹھ کر جائے نماز طے کی تو سلا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر سے سوتی بن گئی۔ وہ آہستگی سے جائے نماز ایک طرف رکھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آیا اور کمفرٹر لیے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند کس کو آنی تھی؟ کئی سالوں سے وہ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ سر کو دائیں سے بائیں ہلا رہا تھا، گہری نیند میں تھا شاید۔ سبھی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھی۔ جسم بھی چند لمحوں میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ نہیں! وہ زور سے چلایا اور خود سے کمفرٹر اٹھا کر پیچھے پھینکتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ بسمہ خان جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تھی، زیگن کے روم کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے چلانے کی آواز سنی تو فوراً سے بیشتر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زیگن، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بستر پر بیٹھ کر استفسار کرنے لگی اور اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ مام، وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولا۔ کیا زیگن بیٹا، بتاؤ مجھے، کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ وہ پیار بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں پلیز، وہ اٹک اٹک کر بولا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لیٹ کر اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا گیا۔ وہ اسے تھوڑی دیر بعد پرسکون سوتا ہوا دیکھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ زیگن نے انہیں باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اپنا چہرہ کمفرٹر سے باہر نکالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
زمارے وہ چلا تو نہیں گیا؟ زمارے جو ڈائننگ پر بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا یمنا کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنا بیگ اور ہاتھ میں 2 بکس لیے جتنی تیزی سے اندر گئی تھی اتنی پھرتی سے چیزیں لیے واپس باہر آئی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی ڈائننگ تک پہنچتے ہوئے سامنے سے آنے والے وجود کے چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے پیچھے کی طرف گرتی، زیگن نے اس کا بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ نان سینس! وہ اس کی طرف کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے درشت آواز میں بولا۔ وہ جو ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ زیگن نے اسے پہلی بار چھوا تھا۔ محترمہ، یہ گھر ہے، کوئی کھیل کا میدان یا پارک نہیں جہاں ریسنگ ٹریک پر آنکھیں میچ کر دوڑی چلے جا رہی ہیں۔ چبھتا ہوا لہجہ لیے چہرے پر بلا کی سنجیدہ تاثرات سجائے وہ اس کی رہی سے امیدوں پر بھی پانی پھیر گیا۔ اس کا لہجہ اور انداز محسوس کیے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے بجائے صبح کے احساس سے روتے ہوئے واپس کمرے میں بھاگی۔ وہ سر جھٹک کر ڈائننگ کی طرف چلا گیا۔ خان صاحب کدھر ہیں؟ زیگن نے اپنی والدہ بسمہ سے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اپنے روم میں ہیں۔ مام، کیا ہوا انہیں؟ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، بی پی ہائی ہے، دوائی لی ہے، تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ برو کدھر ہیں؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل کو ویران دے کر سب کے بارے میں پوچھا۔ زریار کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ کافی دیر پہلے آفس چلا گیا۔ سیلا ملازمین سے کچھ کی کچن کی صفائی کروا رہی ہے۔ اب بس تم دونوں ہی ناشتہ کر لو، میں ذرا خان صاحب کو دیکھ لوں، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ زیگن سے کہہ کر پلٹنے لگی۔ کیا مام، اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہیں خان صاحب کو، ابھی تک بور نہیں ہوئی؟ زیگن نے شرارتی انداز میں کہا۔ چل ہٹ بے شرم، ماں سے مذاق کرتا ہے؟ وہ اس کے سر پر ہلکی سی پیار بھری چپت رسید کرتے ہوئے چلی گئی۔ کیا یار، تم نے کیا سیریس ہونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس نے زمارے کو خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زیگن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں اتنی سی عمر میں عشق وشق کا روک تو نہیں لگا بیٹھے یہ سرخ آنکھیں؟ یہ کسی کے خیالوں میں کھوئے کھوئے رہنا، بھوک کا نہ لگنا؟ وہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ جو کا توں پڑا ہوا دیکھ کر آنکھ وینک کیے بولا۔ آپ کو بڑا تجربہ ہے عشق وشق کا؟ وہ ابروج کھا کر پوچھ رہا تھا۔ یار میری مان تو ان چکروں میں نہ پڑ، پیار شیار کچھ نہیں ہوتا، بس مفت میں کمیٹی ڈالنے والی بات ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زمارے نے اپنے بھائی کو یوں مسکراتے ہوئے حسرت سے دیکھا۔ زیگن کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی، جب وہ مسکراتا تھا تو دائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا، یہی اس کی خصوصیت تھی۔ کئی لوگوں کے 2 گالوں پر ڈمپل پڑتے تھے مگر زیگن کے 1 گال پر وہ اپنے بھائی کی خوشباش خوبرو چہرے سے نظریں چرا گیا۔ ویسے تیرے چہرے سے صاف دکھائی دیتا ہے میرے چھوٹے بھائی کو عشق کا کیڑا کاٹ گیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کچھ نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آئین کے بعد غائن کا ہونا لازمی ہے مرشد، عشق ہو اور غم نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زمارے کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چھیڑنے کے انداز میں بولا۔ زیگن کی بات سن کر بلا اختیار زرشال کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، زیگن نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ بھائی، وہ فقط اتنا ہی بولا، پھر زور سے زیگن کے گلے لگا۔ ڈونٹ ٹیک ٹینشن برو، جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ زیگن نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ تھینکس، وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے بولا۔ پھر زیگن یونیورسٹی کے لیے نکل گیا اور زمارے اکیڈمی کے لیے۔ آج اس کی پیاسی نظریں سارا دن زرشال کی متلاشی رہیں مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مس گل سے پوچھنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بھی اکیڈمی سے واپسی پر کچھ دور گیا ہی تھا کہ ایک کیمپ لگا نظر آیا۔ وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ عام افراد سے بلڈ لے رہی تھی۔ اس کی نظریں اسے لاکھوں میں سے پہچان سکتی تھی۔ زمارے بائک کھڑی کرتے ہوئے وہاں لگے کیمپ کے پاس آیا جہاں سب جمع تھے۔ تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ ایک لڑکے نے زمارے کو دیکھ کر کہا۔ مگر کہاں، یاد نہیں آ رہا، وہ سوچنے کے انداز میں بولا۔ زمارے نے مقابل کو دیکھ کر دماغ پر زور ڈالا، دونوں کو بیک وقت یاد آیا۔ ہاں، کانسرٹ میں، جی مجھے بھی یاد آ گیا، زمارے نے کہا۔ یہ کیمپ کس لیے لگایا گیا ہے؟ زمارے نے اس سے پوچھا۔ غریب مریضوں کے لیے بلڈ کا ارینج کرنے کے لیے کیمپ لگایا ہے زرشال کی یونیورسٹی کی طرف سے۔ او سوری، یہ تو بتایا ہی نہیں، زرشال میری چھوٹی بہن ہے، اسی کی یونیورسٹی کی طرف سے کیمپ لگایا ہے، میں تو صرف اس کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ کا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں، ویسے میرا نام زمارے خان ہے، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔
میرا نام شہریار ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تم بلڈ ڈونیٹ کرو گے؟ شہریار نے پوچھا۔ بالکل، زمارے نے کہا۔ آؤ پھر، وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ سرشال، یہ بھی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی۔ اس نے ایک نظر زمارے پر ڈالی، پھر فوراً نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ بھائی کے سامنے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زمارے نے پاس کھڑی ہوئی سرشال پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ اس کی نبض ڈھونڈ کر خون نکالنے کے لیے کنولا لگانے لگی۔ ویسے یہ کنسرٹ میں ملاقات، پھر یہاں اتفاقاً؟ شہریار جو پاس کھڑا تھا زمارے سے بولا۔ وہ میرے بھائی زیگن کا کنسرٹ تھا۔ اوہ، ویسے میں بھی زیگن خان کی سنگنگ کا فین ہوں، شہریار نے بتایا۔ آپ سے ملواؤں گا بھائی کو؟ ہاں ضرور۔ زمارے شہریار سے بات کر رہا تھا مگر نظریں بار بار بھٹک کر سرشال کے چہرے پر جا رہی تھیں، جو شاید اپنے بھائی کی موجودگی میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے خیال میں ہم میں دوستی ہو سکتی ہے، زمارے نے دوسرا خالی ہاتھ آگے کیا۔ یہ دوستی جو شاید مستقبل میں اس کے کام آنے والی تھی۔ شور؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے ہلایا، پھر زمارے اور شہریار نے ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ اکیڈمی کے گراؤنڈ میں گھاس پر دوزانوں بیٹھی تھی، ساتھ میں گل نہ جانے کون کون سے پیریڈ کے متعلق کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان گل کی باتوں پر نہیں بلکہ دور سامنے پلر سے ٹیک لگائے کھڑے زمارے پر تھی، جو اپنے گروپ کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ بلو شرٹ اور بلیک جینز پہنے، عجیب سی کشش تھی اس میں، وہ اپنی آنکھوں کا زاویہ چاہ کر بھی تبدیل نہیں کر پا رہی تھی۔ جانے کیسا سحر تھا اس میں جو اسے بار بار اپنی اور کھینچ رہا تھا۔ وہ میٹرک میں بورڈ ٹاپر تھا، چہرے سے ذہانت ٹپکتی دکھائی دیتی تھی اس کے، اسی لیے اکیڈمی کی کئی لڑکیوں کو پسند تھا، جن میں سے ایک میں اب وہ بھی شامل تھی۔ جس دن سے اس نے اکیڈمی آنا شروع کیا تھا اور اس سے ٹکراؤ ہوا تھا، اسی دن سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زمارے کو سوچنے لگی تھی۔ جب بھی وہ نظر آتا اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی جسے زمارے نے کبھی نوٹ نہیں کیا، یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ جبکہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی، وہ اکیڈمی میں آنے والی فیشنیبل لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، کہیں سے بھی ان کے مقابل نہیں تھی، ایک دم سادہ سی۔ اب بھی اس نے پرپل کلر کی فراک اور وائٹ چوڑی دار پاجامہ اور وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا تھا جو اس نے شانوں پر پھیلا رکھا تھا، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے اور کسی بھی قسم کے میک اپ اور جیولری سے بے نیاز۔ اس دن کے واقعے کے بعد کانوں میں موجود جھمکے بھی اتار کر رکھ چکی تھی۔ سرشال، تم سن بھی رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سرشال کو مسلسل ہوں ہاں کرتے دیکھ کر گل نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ جی جی ہاں جی میں سن رہی ہوں، نہ بولیں آپ۔ جانے دو، مجھے نہیں بولنا، چلو یہاں سے۔ گل اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی۔ ارے لیکن ابھی تو آپ کا ایک لیکچر باقی ہے۔ سرشال بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی۔ سرشال، میں تب سے نوٹ کر چکی تمہاری نگاہوں کا زاویہ، اور یہ بات مجھے آج سے نہیں پہلے دن سے ہی پتہ چل چکی ہے۔ گل کی گوہر افشانی پر زرشال نے پک نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خفت کے مارے نظریں جھکا لی۔ میں اب بور ہو گئی ہوں کیونکہ تمہیں تو اپنے پرنس چارمنگ کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، اور میں کبھی ان پودوں سے، کبھی ان ہواؤں سے اور کبھی ان دیواروں سے باتیں کرتی رہوں۔ آپی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، بس یہی سوچ مجھے کھائے جا رہی ہے، دل جانے کے سور لے چلائے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی ایسی فیلنگ رکھتا ہے یا نہیں۔ اس بار لہجے میں یاسید کھلی تھی۔ سرشال، ویسے وہ تمہیں اتنا پسند کیسے آیا؟ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں۔ کیا مطلب آپی؟ اس کی رنگت؟ گل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، سب انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں صحیح کہا تم نے، مجھے فخر ہے اپنی بہن کی سوچ پر، مجھے تو صرف تمہارا نظریہ جانچنا مقصود تھا۔ گل نے مسکرا کر کہا۔ سرشال بھی ہنس دی۔ آپی، میرے لیے ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل خوبصورتی تو دل کی، روح کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ روح کا تعلق روح سے جڑ جائے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ مگر پھر بھی ایک بات کہنا چاہوں گی، اس کے اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا تعلق ایک رئیس گھرانے سے ہے، جبکہ ہم ٹھہرے مڈل کلاس اسکالرشپ پڑھنے والے، اور آج کل کے دور میں یہی دیکھا جاتا ہے۔ سرشال، میں نہیں چاہتی تم کسی ایسی لا حاصل راستے پر نکل جاؤ جس کی کوئی منزل ہی نہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے حقیقت سے آشنا کروانا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہو مجھے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لانے کا کوئی بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ایسا مت سوچیں آپی، میرے لیے میرے والدین کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، اور مجھے میرے جذبات پر پورا اختیار حاصل ہے، میں کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ اٹل لہجے میں بولی۔ چلو سرشال، کینٹین میں چل کر کچھ کھاتے ہیں۔
گل نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے کہا۔ زرشال نے زمارے کو دیکھ کر گہری سانس لی اور اس کی جانب پلٹی۔ اوکے چلیں۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چلی گئیں۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے سب سوئے ہوئے تھے۔ ابھی تک صرف عامر خان باہر لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ صاحب جی، باہر کوئی سبحان خان آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ باہر موجود گارڈ نے اندر آ کر مؤدب انداز میں کہا۔ او سبحان آیا ہے، بھیجو اسے اندر، دوست ہے وہ میرا۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سبحان خان شلوار قمیض میں ملبوس شانوں پر چادر پھیلائے اندر آیا۔ السلام علیکم، کیسا ہے تو؟ وعلیکم السلام، دیکھو تمہارے سامنے ایک دم فٹ، وہ پرجوش انداز میں گلے ملتے ہوئے بولا۔ آج اتنے دنوں بعد کیسے یاد آ گئی میری؟ عامر خان نے ہلکا سا کہکا لگا کر پوچھا۔ جب دوست کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ ایک دوست کے پاس ہی آتا ہے، سبحان خان ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ عامر خان نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ سبحان خان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ، عامر خان نے اسے کہا۔ بسمہ دیکھو کون آیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں بسمہ باہر آئی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابھی۔ سبحان خان جو عامر خان کے چچا زاد اور بچپن کے دوست کے رتبے پر فائز تھے، ان سے ملنے آیا تھا۔ بسمہ تم ایسا کرو، سبحان کے لیے چائے کا انتظام کرو، عامر خان نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بات دراصل کچھ یوں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر بولے۔ یہ بات میں نے آج تک تمہیں بھی نہیں بتائی کہ میں آج سے 18 سال پہلے شادی کر لی تھی اور میری ایک بیٹی بھی ہے، وہ سر جھکائے ہوئے بولا۔ سبحان خان، تم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی اور اب توقع رکھتے ہو کہ میں تم سے ناراض بھی نہ ہوں؟ عامر خان خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے۔ بتاؤ بھابھی، اور میری بیٹی کہاں ہے؟ عامر، دراصل وہ کیلاش میں ہیں، سبحان خان نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیلاش مطلب کافرستان؟ تم مسلمان ہو کر ایک کافر لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ وہ ذرا اونچے کرخت لہجے میں بولے۔ آج سے 18 سال پہلے جب میں کچھ دوستوں کے ساتھ پشاور سے کیلاش گیا، یہ تب کی بات ہے، سبحان خان سوچنے کے انداز میں کھوئے ہوئے لہجے میں بولے، جیسے ماضی میں گزرے ہوئے واقعات وہی منظر کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ کیلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہننے والے۔ اس نام کی وجہ مقامی لباس کو دیکھنے پر معلوم ہو جاتی ہے۔ پہلی رات جب میں وہاں پہنچا، مہوڈن جھیل کے بہتے نیل کو پانیوں سے 10 قدم دور، دیوار کے لمبے تڑنگے درختوں کے اس پار، اس رات خیمے میں سرد ہوا سے بچتے نرم و گرم سلیپنگ بیگ میں دبکنے میں ہی عافیت تھی، لیکن دل میں خواہش تھی کہ باہر نکل کر دیکھا تو جائے کہ شام سے گھرے بادلوں کے ساتھ ہوا نے کیا سلوک کیا۔ جی میں آیا کہ مہوڈن کے رنگ دن کی روشنی میں تو زمانے نے دیکھے ہیں، تو کیوں نہ میں رات کی تاریکی میں مہوڈن کی خوبصورتی کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ جیسے ہی میں نے خیمے سے باہر جھانکا، بادلوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ تیز ہوا کے جھونکے بادلوں کو کہیں دور تیز اڑا لے گئے تھے اور سامنے مہوڈن جھیل کے عین اوپر تاروں کی کہکشاں رقص کر رہی تھی۔ میں نے اس منظر کو، ان لمحات کو اپنے کیمرے میں حسین یادوں کی صورت محفوظ کر لیا۔ وہاں موسم انتہائی سہانا تھا، ہلکی ہلکی بوندیں من کو خوب سرشار کر رہی تھی اور ٹھنڈک میں بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا، مگر میری فطری تجسس کی طبیعت مجھے وہاں کچھ اور بھی دیکھنے اور ڈھونڈنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں اکیلا چلتا ہوا ندی کے کنارے بنے ایک گھر کے پاس پہنچا جس کے باہر لکھا تھا کہ چھونا منع ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، بھلا یہاں ایسا کیا ہوگا جو اندر جانے یا چھونے سے منع کیا گیا ہے؟ وہ جگہ کالاش مذہب کی خواتین کے لیے مخصوص احاطہ بشالینی کہلاتا تھا، جہاں کالاش عورتیں مخصوص ایام گھر کے بجائے اس 4 دیواری میں گزارتی تھیں اور وہ یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں۔ خواتین اسے بدشگون قرار دیتی ہیں کہ اگر وہ ان مخصوص ایام میں مردوں کے درمیان رہیں گی تو اس سے ان کے رزق سے برکت جاتی رہے گی، چاہے کڑاکے کی سردی کیوں نہ ہو۔ وہ مخصوص ایام میں اپنا گھر چھوڑ لیتی ہیں اور بشالینی میں اس لیے گھر سے آنا کھانا آتا ہے اور انہیں گھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس احاطے کی دیوار کو مردوں کے لیے چھونا بھی منع ہے۔ کسی خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 40 دن تک گھر کے کمرے میں مقید ہو کر کسی سے بات نہیں کرتی۔ سبحان نے سنجیدگی سے کہا، اور یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ عامر خان نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔
تمہاری بھابھی نے بعد میں مجھے بتایا۔ دراصل وہ مجھے پہلی بار وہیں ملی تھی۔ پہلی بار ہی اسے دیکھتے میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ بشالینی کے باہر بنی ندی سے نہانے کے لیے آئی تھی۔ بس وہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ سبحان نے ذرا سا مسکرا کر کہا، تم تو کبھی اس سائٹ پر نہیں گئے ہوگے؟ دراصل پاکستان کے برفیلے علاقے چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے، جو بنیادی طور پر 3 دروں بمبوریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے، جن کی کل آبادی بقول ان کے 4000 ہے، اور یہ کالاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کالاشی لوگوں کی زبان اور رسم و روایات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے سادہ لو افراد آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ اسی سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، محبت، مذہبی رسومات اور سالانہ تقاریب وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہے۔ میں بھی اسی اسرار و رموز کو جاننے کی چاہ میں وہاں گیا تھا۔ سیاحت کے بہانے یہی وہ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کالاش کی سیر کی دعوت دیتی ہیں، اور لوگ ان تہواروں میں چوک در چوک شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں چلم جوش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تمہاری بابی لیزا، جو شادی سے پہلے کا نام تھا، مجھ سے شادی کے بعد لالا رخ رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل سے وہی چلم جوش کا روایتی تہوار شروع ہو رہا ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص 3 دن تمام مرد و خواتین وادی بمبوریت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہارا کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے اور بہت سی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہاں ہر طرف سبزہ اگاتا ہے اور 400 خوشبوؤں کا ڈیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی متزن ہوتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سب جنگلات کے بیچوں بیچ پر پانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔ کالاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ تہوار کے آخری روز کیلاش مرد ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں وہ اخروٹ کی ٹہنیاں، پتے اور پھول ہاتھوں میں لیے اس میدان کی طرف بڑھتے ہیں جہاں خواتین بھی ہاتھوں میں سبز پتے لیے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ غیر مقامی یا غیر مذہب کے لوگ اس رسم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب مرد خواتین کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ پتے اور پھول ایک دوسرے پر نچھاور کرتے ہیں اور سب مل کر رقص کرتے ہیں۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا، مگر ان میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ چلم جوشی کے آخری دن ایک دوسرے کو پسند کرنے والے جوڑے بھاگ کر شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ فیسٹیول ختم ہونے کے چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو لڑکا لڑکی کو بھگا کر گھر لے جاتا ہے۔ لڑکے کے گھر پر رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کے گھر والے اس میں دیوار نہیں بنتے بلکہ انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیلاشی لڑکی جب کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکی والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان کیلاش پر پڑی۔ وہ ہاتھوں پر مہندی لگائے، چترالی ٹوپی پہنے رقص کرنے والی لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی 2 لڑکیاں ان سے بات کرنا شروع ہوئی، اور گائیڈ نے کہا کہ ایسے موقع پر لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں اور رضامندی کی صورت میں وہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے سے بات کرنا چاہی لیکن وہ اردو نہیں جانتا تھا، اور وہاں تعینات پولیس والے کو مترجم بنا کر جب ان سے شادی کے متعلق پوچھا تو وہ شرما کر دوسری طرف نکل گیا۔ میری راہ میں بھی زیادہ مشکلات نہیں آئی۔ میں نے لیزا کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ کیلاش قبیلے کے لوگوں کی زمینوں پر اخروٹ کے درخت بہت ہیں، اور یہ لوگ ان سے معمولی کھانے پینے کی چیزوں کے بدلے درخت گروی رکھوا لیتے ہیں۔ اخروٹ کا ایک بڑا درخت 7-8 من پیداوار دیتا ہے اور 40 سے 50 ہزار روپے اس کی مالیت بنتی ہے۔
میری بیوی لالا رخ کی ملکیت میں بھی کچھ درخت تھے. جب میں نے واپس آنا چاہا تو لالا رخ کے بھائیوں نے مجھے روک لیا. وہ چاہتے تھے کہ میں وہیں رکوں. لالا رخ کے حصے کی درخت گروی رکھ کر میں نے وہاں ایک کام شروع کیا، مگر وہ گروی رقم اس کاروبار میں ڈوب گئی. لالا رخ کے بھائی مجھ سے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے. میں کہاں سے واپس کرتا؟ اب نہ تو میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں انہیں ادا کر کے اپنی جان اس معاملے سے چھڑوا لیتا. شادی کے کچھ ماہ بعد ہی ان کی نظروں سے بچتے ہوئے میں وہاں سے بھاگ کر پشاور جانے کے بجائے یہاں آ گیا. وہ لوگ ابھی بھی میری تلاش میں ہیں. سبحان، تم اتنے سالوں سے کچھ رقم کی وجہ سے اپنی بیوی اور بیٹی سے دور رہے. تم ایک بار مجھ سے اپنی پریشانی شیئر تو کرتے. آخر دوستی تو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. عامر خان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا. بس یار، ہمت ہی نہیں ہوئی تم سے کچھ کہنے کی. اب کیا چاہتے ہو تم؟ عامر، لالا رخ کا مجھے ایک دن پہلے فون آیا. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں میری بیٹی کو خطرہ ہے. کس قسم کا خطرہ؟ عامر خان نے حیرانگی سے استفسار کیا. وہاں مجھے زیادہ تفصیل سے تو نہیں بتا سکی، بس اتنا ہی کہا ہے. میں نے اسے کہا ہے کہ کسی بھی طرح وہ زناش کو میرے پاس یہاں بھیج دے. مگر بھابھی، وہ دونوں کٹھی ایک وقت میں وہاں سے نہیں نکل سکتی. ابھی صرف زناش کو ہی بھیجے گی. میں فی الحال وہاں نہیں جا سکتا. اتنے سال ہو گئے وہاں کے. لالا رخ کے بھائی مجھے دیکھتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے، عامر خان نے تسلی بخش انداز میں کہا. آج ویکینڈ انجوائے کریں، پیزا ہٹ سے پیزا آرڈر کریں. یمنا نے زمارے کو مشورہ دیا. کیوں زیگن بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ زمارے نے اس سے پوچھا جو ٹی وی پر کوئی ڈاکومنٹری مووی دیکھنے میں مہو تھا. اوکے، میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں. اس نے اپنا موبائل نکال کر آرڈر کر دیا. یہ زریار بھائی کہاں ہیں؟ یمنا نے خاموش بیٹھی ہوئی سلا سے دریافت کیا. کہہ رہے تھے کسی پروجیکٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو وہیں گئے ہیں، شاید 1-2 دن میں آ جائیں. اس نے افسردگی سے کہا. اوہ چلیں، کوئی نہیں، آج ہمارے ساتھ انجوائے کریں، یمنا نے حشاش بشاش لہجے میں بولی. ڈور پر بیل ہوئی تو جاؤ چھوٹے، ڈور کھولو، زیگن بولا. میں کیوں کھولوں گا؟ گارڈ کدھر ہے؟ زمارے نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا. آج وہ چھٹی پر ہے، اپنے گاؤں گیا ہے. میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں، زمارے نے ضدی انداز میں کہا. پیزے کا آرڈر میں نے کیا تھا، اب لینے تم جاؤ گے. زیگن نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے نہ اٹھنے کی وجہ بتائی. بندہ ذلیل ہو، کمینہ ہو، ڈیش ہو، مگر گھر میں چھوٹا نہ ہو. ڈیش والی زندگی ہے چھوٹوں کی. وہ جلتا بھنتا ہوا پاؤں پٹک کر باہر نکلا. زمارے باہر آیا تو ڈیلیوری بوائے ہاتھ میں پیزا لیے اسی کے انتظار میں تھا. پاس ہی بائک کھڑی تھی. ارے تم! اس نے سر پر موجود ہیلمٹ کا شیشہ اٹھا کر. آپ؟ زمارے نے اسے ڈیلیوری بوائے کے ڈریس میں دیکھ کر حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں یہ. وہ ہلکا سا مسکرا کر دیکھا. مگر یہ جاب کیوں؟ ہاکی لال، روزی کمانے کے لیے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. کام تو کام ہوتا ہے میرے خیال میں، شہریان نے سنجیدگی سے کہا. جب بھی آپ سے ملتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہیلمٹ تو اتار لیں، زمارے نے کہا. یار، یہ ہیلمٹ پینا بہت اہم ہے، اس کی اہمیت مجھ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ وہ پراسرار مسکراہٹ لیے بولا. کیوں، ایسا کیا ہوا تھا؟ زمارے نے آخر کار پوچھ لیا. یہ پیزا لینے گیا تھا یا خود بنانے چلا گیا ہے؟ زیگن نے اسے ابھی تک واپس نہ آتے دیکھ کر کہا. میں نے اسے اوپر روم کی کھڑکی سے دیکھتی ہوں، باہر کیا کر رہا ہے؟ یمنا کہتے ہوئے اوپر کی طرف گئی. 2 سال پہلے میری والدہ نے مجھ پر شادی کے زبردست دباؤ ڈالا. میں مان گیا. اسی وجہ سے مجھے ایک خوبصورت لڑکی سے ملوایا گیا. ملنے کے بعد لڑکی نے میری چھوٹی موٹی پرائیویٹ کمپنی کی جاب کو لے کر ناپسند کرتے ہوئے مجھے انکار کر دیا. میں نے ضد ہو کر کہا تم غلطی کر رہی ہو، دیکھنا یہی نوکری محض 2 سالوں میں مجھے کتنی بلندی تک پہنچائے گی. البتہ 1 سال بعد اس لڑکی کی شادی ہوگی جو ہونی تھی. 2 سال بعد اسی خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ برانڈ نیو آڈی کار میں ایک ٹریفک سگنل پر دیکھا. اس وقت نے اپنی بائک کو کک مارا تھا کیونکہ اس کی بیٹری کام نہیں کر رہی تھی. اس نے اپنی کار سے میری طرف دیکھا لیکن سر پر ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہیں سکی اور دوسری طرف دیکھنے لگی. اس وقت مجھے ہیلمٹ کی اہمیت کا احساس ہوا، لہٰذا اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ ضرور پہنے جو آپ کو سر اٹھا کر جینے کی راہ دکھائے گا، کبھی شرمندگی کا احساس نہیں ہونے دے گا. اور ہاں، صرف فلموں میں ہی عاشق 2-3 سال میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں. اصل زندگی میں 2-3 سالوں میں بدلاؤ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، بس پرانی 70 کی جگہ نئی 125 آ جاتی ہے. برائے مہربانی میرا خلوص دل سے مشورہ ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. ہاں 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 ہاں، زمارے نے زندگی میں پہلی بار کہکا لگایا اس کی بات پر.
اوکے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ واپس بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ چارجز وصول کر لیں؟ زمارے نے اس سے پیسے پکڑائے تو اس نے لے کر اپنی پاکٹ میں رکھے۔ شہریار نے اچانک نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو کھڑکی میں سے وہی موصوفہ اسے جھانک رہی تھی جس سے اس دن کانسرٹ میں نوک جھوک ہوئی تھی۔ یمنا نے اسے ایک پیزا بوائے کے یونیفارم میں دے کر نخوت سے ناک منہ چڑھا کر سر جھٹکا اور واپس اندر چلی گئی۔ شہریار کے لبوں پر ایک زہر خود مسکراہٹ ابھری۔ وہ بائک سٹارٹ کیے واپسی کی راہ پر گامزن ہوا جبکہ زمارے پیزا لیے اندر آیا۔ زمارے اتنی دیر؟ یار اب تو پیزا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، زیگن بولا۔ اوون کس لیے بنے ہیں؟ جاؤ یمنا گرم کر کے لاؤ۔ زمارے نے نیچے اترتی ہوئی یمنا سے کہا۔ میں کیوں جاؤں، تم جاؤ گرم کر کے لاؤ۔ وہ دھپ کر کے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ زیگن بھائی نے آرڈر دیا، میں باہر سے اندر لے کر آیا، اب تمہاری باری اس کام میں حصہ ڈالنے کی، جاؤ شاباش، گھما لاؤ اوون میں۔ میں نہیں جا رہی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ لاؤ دو، میں ہی گرم کر لاتی ہوں۔ بالآخر سیلا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا اور پیزا لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یمنا تم تو بہت نکمی ہو، کوئی کام وام کرنا سیکھ لو، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، وہاں جا کر کام کرنے پڑے تو لگ پتہ جائے گا۔ زمارے کا موڈ آج بہتر تھا یا شاید زرشال کی محبت کا اثر تھا، اسی لیے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ میں کیوں جاؤں کہیں، میں یہیں رہوں گی اسی گھر میں، اور میرا شوہر امیر ہوگا، مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دے گا، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے، تو مجھے کیا پڑی ہے کام سیکھنے اور کرنے کی۔ اللہ کرے تمہاری شادی کسی غریب گھر میں ہو، شوہر اپنا پر کام تم سے کروائے اور اس سے پہلے وہ کوئی گل افشانیاں کرتا۔ ارے بس بس بس، ایک بھی لفظ اور منہ سے نہ نکالنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ منہ اچھا نہ ہو تو بندہ کم از کم بات ہی اچھی کر لیتا ہے، یمنا نے زمارے سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی زمارے جو فریش موڈ میں تھا یکلخت اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ زیگن نے ایک تعصب بھری نگاہ یمنا پر ڈالی، وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ زیگن بھی ٹی وی آف کرتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا۔ یہ دونوں کہاں گئے؟ سیلا جو گرما گرم پیزا لیے وہاں آئی تھی اور ان دونوں کو غائب دیکھ کر یمنا سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے روم میں چلے گئے، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں آپی، میں بھی روم میں جا رہی ہوں، ایک ضروری اسائنمنٹ تیار کرنی ہے۔ وہ بھی پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی۔ سیلا اکیلی پیزا لیے ہونکوں کی طرح وہیں کھڑی معاملہ سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو سب ویکینڈ انجوائے کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور سب نکل گئے اسے اکیلا چھوڑ کر۔